बैंक अपना वॉलेट की पॉडकास्ट सीरीज ड्यूटी क्वींस का आज है बहुत ही खास एपिसोड, क्योंकि आप जानते हैं कि अपना वॉलेट का बुनियादी मकसद ही ये है कि तमाम खवातीन, तमाम लड़कियों की नफ्सियाती और माशी तौर पर खुद मुख्तारी को हासिल किया जाए, शऊर व आगही बढ़ाकर न सिर्फ उनकी कम्युनिटीज़ में बल्कि वो जो डिसीजन मेकर्स हैं जो कि पावर टेबल्स पे हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं या वॉलंटरी सेक्टर में हैं या डोनर्स और टेक्निकल एड एजेंसीज हैं, उनको भी इस बारे में आगाह किया जाए कि जब तक मेंटल हेल्थ पे आप तवज्जो नहीं देंगे, बाकी किसी तरह की भी एम्पावरमेंट जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। और एक मुल्क की तरक्की के लिए भी, एक माशरे की तरक्की के लिए भी मेंटल हेल्थ जो है वो एक सुकून की हैसियत रखती है। इसलिए मैंने कहा कि आज खास एपिसोड है, क्योंकि एक बहुत ही मायानाज साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ हैं, आज की ड्यूटी क्वीन है डॉक्टर आयशा मियां। बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे से आपका इंतज़ार था कि आप इस फोरम पे आएँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतने मसरूफियत में और जिस तरह का आपका स्केड्यूल होता है, आपने वक्त निकाला। आई एम ट्रूली ऑनर्ड और बहुत शुक्रिया। आपके नाम और काम से एक दुनिया वाकिफ है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि बताएं कि 98 की आप ग्रेजुएट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ, और फिर साइकियाट्री को मुंतखब करना, फिर उसका जो है चेयर करना उस डिपार्टमेंट को, फिर अपने भी कई इनिशिएटिव्स लेना। तो आयशा, डॉक्टर आयशा कैसे सब कुछ करती हैं? हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ? Thank you so much, Dr. Chanda, for having me आपके इस forum पे. It's actually my pleasure that I'm here today. And आपने अब इतनी अच्छी बातें कर दी कि suddenly I'm feeling good about myself कि शायद मैं कुछ अरसे में कुछ अच्छा कर पाई हूँ. That it's like there are people that are sort of looking at जो भी आपका career रहता है and kind of following it and seeing कि हम क्या क्या चीजें थोड़ी थोड़ी करके आप जब लगे होते हैं काम करने में, तो इतना ज्यादा you don't stop and reflect कि what is being done. You just keep doing things. So थोड़ा सा about me. I जैसे आपने कहा, मैंने graduate किया from class of 98 आगा खान यूनिवर्सिटी. मैं आई थिंक अभी रिसेंटली अपनी किसी पोस्ट पे, लिंक्डइन पोस्ट पे मैंने ये डाला था कि उस वक्त I was talking about the power of mentorship and power of believing in other people. कि उस वक्त जब मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी एंड डॉक्टर बन रही थी, तो कोई इतने ज़्यादा वाले एस्पिरेशंस नहीं थे. I was like, I want to be a good mother, I want to have a part-time job and I should be fine with that. लेकिन along the way I had so many advisors and mentors जिन्होंने कहा नहीं, ये सब तो तुम कर ही लोगी, but you are supposed to do a lot more than that. And अल्लाह का शुक्र है, because other people had faith in me and फिर साथ चलते गए, और वो जो जैसे कहते हैं कि कारवान बनता गया. So we were able to sort of do a lot of things. So as an introduction to myself, I'm a psychiatrist. I went to the US, got my training in psychiatry and then further training in child and adolescent psychiatry. उसी दौरान थोड़ा बहुत काम शुरू किया on gender inequalities पे and health parities के उसमें, why are women being left behind and उनकी health पे क्यों इतना ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं where women are concerned. And I think वो कहीं ना कहीं वो women leadership का भी pathway साथ साथ चलता चला गया. And at some point both me and my husband kind of realized या वो एक I think एक internal compass होता है जो कि it started pointing back towards Pakistan कि वापस जाना है पाकिस्तान. And a lot of people say कि हमें था कि हम अपने मुल्क को कुछ वापस दें, तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई सोच थी. हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जब से हम वापस आए हैं तो हमारी learning has been a lot more then we have given it. But idea यही था कि किसी भी तरह जाके जो mental health space को किसी भी तरीके से मैं influence कर सकती हूँ, that I would like to go back and do that. And Allah ka shukr, I came in a position as chair of the Department of Psychiatry at AKU, in a position where I had space and I had opportunities to slowly nudge boundaries,
change the face of mental health, کس طریقے سے ہم stigma کے ساتھ اس چیز کو دیکھتے ہیں, even amongst the physician community اس کو جتنی زیادہ ایک امپورٹنس دینی چاہیے, because it is so important and everything that is part of your physical body is connected with your mental space and the brain space and everything. تو وہ چیز نہیں تھی. تو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا کہ what is it that we can do to destigmatize this, to kind of make people understand کہ mental health is part of health, right? As WHO says that no health without mental health. So وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا بہت کام کرتے چلے گئے. And one of the things that I feel most proud about is that we were able to start the first ever child psychiatry کی training program in Pakistan. It's at AKU. ابھی بھی صرف واحد ہی ایک پروگرام ہے, but at least اس نے 3-4 ہمارے there are 5th and 6th people who are getting trained in this space. تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی چیز چینج ہو رہی ہے کہ mental health صرف adults کا ایشو نہیں ہے, ہم نے بچوں پہ بھی ان پہ بھی نظر رکھنی ہے, اپنے youth پہ رکھنی ہے and everything. So that's where my journey is. I think I left AKU, finished my stint there as chair, and then I was also the founding dean of students, finished that about in March, and now I have started my own institute called Synapse. Again اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سارے اسٹیک ہولڈرس کو لا سکیں, بیکاز مینٹل ہیلتھ جسٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو سائکائٹرسٹ. جیسے آپ کام کر رہی ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, mental health belongs to all of us, and all of us need to play our part in terms of what is it that we can do to talk about this important. یہ آپ کے مجھے کام کی یونیکنیس نظر آئی کہ آپ ایک اونرشپ ڈیولپ کر رہی ہیں, کیونکہ اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں, صحیح بات ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے, یا کچھ تعصبات یا شکوک اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی ڈونرز ایجنڈا ہے, کیونکہ اونرشپ نہیں ہوتی, چاہے وہ HIV اینڈ ایڈس ہے یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایشوز ہیں. تو یہ بہت مجھے آپ کا جو ہے نا سارے کام بہت اچھے ہیں اور بہت ہی ریلیونٹ ہیں, لیکن اونرشپ جب تک نہیں ہوتی اس سے یہ ہوتا ہے کہ سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی, اور جو ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے. اچھا, آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں کہتی ہوں, بڑی انفارمیٹیو ہیں. اسٹگما ڈسکریمنیشن کی آپ نے بات کی, تو یہ میرے ویسے سوالات ہیں آپ سے, لیکن مجھے بتائیے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو کہ جب آپ خود اسپیشلائزیشن کر رہی تھی, چونکہ آپ ینگر لاٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو کیا آپ کو کوئی ایسی نصیحت یا ایسی ایڈوائس ملی کہ تم سائیکیٹری میں نہ جاؤ, کچھ اور کر لو, تم بہت بریلینٹ ہو؟ چونکہ میں ایک چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ جب میں ریزیڈنسی کے بعد چاہ رہی تھی کہ مجھے سائیکیٹری بڑی پسند تھی, تو ایک بہت زبردست پروفیسر آف میڈیسن, خاتون پروفیسر, تو اس زمانے وہ کہنے لگی کہ تم تو بڑی پیاری سی ہو, مطلب اس وقت, تو تم مت جاؤ سائیکیٹری میں. میں نے کہا ہے اس کا کیا مطلب کو ریلیشن ہے نا, اور کسی اور نے کہا کہ وہ بڑی پرابلم ہوگی, وہ اصل میں وہ ایک وہ پاگل کا جو میں کھل کر بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں وہ تو, اور ویسے بھی مطلب اگر آپ تھوڑی سی کریٹو ہو, تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو پہلے ہی پاگل لگتی ہوں, اور اگر سائیکیٹری میں چلی جاؤں گی تو مطلب رشتہ نہیں آئے گا. اور عجیب عجیب باتیں نا, یعنی بالکل ایک طرف تو یہ تھا, دوسری طرف جو ہمارے کچھ مرد پروفیسر سے کہتے تھے ہاں ہاں لڑکیاں ہیں, آپ لوگ سائیکیٹری کر لیں, ایک تو یا ڈرمیٹالوجی میں چلی جائیں, بہت پیسے بھی بنائیں گے اور پیشنٹ بھی نہیں سی ہوگا. ہاں ہاں ہاں, مطلب مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دیم, ہر ایج کی اپنی ایک لرننگ اور ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوا, اور آپ کا جو اسکول ہے وہ بھی ظاہر ہے ایلیٹ بھی ہے اور سب سے لیڈنگ بھی ہے, کیا وہاں پہ ماحول مختلف تھا, یا چونکہ ہیں تو آپ بھی پاکستانی اور کراچی میں تھا, تو کچھ ایسی آواز جو ہمارے زمانے میں بھی سنائی دی, تو کیا اس کی کچھ آپ کو نظر آئی کہ ابھی بھی کہیں کہیں سے وہ آ رہی ہوتی ہے؟ کچھ بتائیے گا. تو Dr. Chanda, I think that you're asking a very بہت ہی poignant اور بہت ہی interesting سوال ہے, اور بہت important سوال ہے, because unfortunately جو میرے ساتھ اس وقت تھا وہ change زیادہ نہیں ہوا ہے. So over the past 20 to 30 years things have really not changed much. لیکن 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ رول ماڈلس نہیں ہیں, اور اس وقت بھی نہیں تھے, ٹھیک
ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کسی بہت ہی کول سے اچھے سے سرجن کو دیکھتے ہیں, آپ اوبیجن کو دیکھتے ہیں, آپ پیڈیٹریشین کو دیکھتے ہیں جو اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی لونگلی پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, تو آپ کا آٹومیٹکلی ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس دل چاہتا ہے کہ یو وانٹ ٹو بی لائک دیٹ پرسن. سو وی ڈنٹ ہیو اس قسم کے کوئی رول ماڈلس سائیکائٹری میں تھے ہی نہیں. میں کیوں گئی سائیکائٹری میں, بیکاز مجھے میڈیسن نہیں کرنی تھی. آئی کائنڈ آف وہ ہوتی ہے نا ریلکٹنٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس, آئی واز ون آف دا ریلکٹنٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ. And I always wanted to do psychology, I wanted to do literature, I was interested in the human mind, right? And I realized when I went to medicine, and then once I did my rotation psychiatry ki this I can do, because I felt ki idhar science bhi hai medicine ki, lekin there's also an art of medicine that I can practice when I'm doing mental health. ہر پیشنٹ اپنی یونیک اسٹوری لے کے آتا ہے. They may have the same depression or the same anxiety, but you kind of get to know. اور وہ جو privilege ہے, because پیشنٹس جو ہیں آپ کو واقعی اپنی بالکل اندرون والی جو سیکرٹس ہیں, جو باتیں ہیں جو وہ اور کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے, جو ان کے برین میں, مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, جو ان کے سول میں چل رہا ہوتا ہے, جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو I really felt کہ what a privileged place this is to be somebody جس سے پیشنٹ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے کہ اپنی اتنی زیادہ وہ انٹیمیٹ باتیں بھی آپ کو بتا پا رہے ہیں اگر تو they're able to trust you. So one was that. Now, of course, a lot of people said, why mental health, why psychiatry? And جواب میرا اس وقت بھی یہی تھا جو کہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ I'm, the people that we need on psychiatry have to be the top and the top of the top of the class. Because I think only the very intelligent can be good psychiatrists, right? Because I feel it's the kind of science and art that you're practicing, جس میں آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی, آئی کیو کے ساتھ ساتھ ای کیو کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ای کیو کے ساتھ ساتھ سی کیو جس کو کلچرل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کی ایک پرسیپٹیو نوانسڈ ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ واقعی اس میں اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. So I always tell medical students that this is not the field for just anybody. This is the field for the best of the best. Okay, so we need to be attracting the really smart students, and we need to tell them that they can really truly make a difference. اینڈ جہاں تک ایک اور آپ نے بات کی کہ سائیکائٹرسٹ تو ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ خود پاگل ہوتے ہیں, وہ خود ایٹ سم پوائنٹ پہ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ ساری نیریٹیوز تھے جو میں اس وقت بھی سنتی تھی کہ دس از واٹ سائیکائٹرسٹ لک لائک. کوئی بہت ہی کریزی سے اولڈ پرسن کو دکھا دیتے ہیں کہ سارے سائیکائٹرسٹ ایسے لگتے ہیں. And that was one of the big reasons. I'm a very private person. I usually am not out there with my stories. Lekin I realized this, that if I want to bring about a change in what psychiatry and psychiatrists are, I need to be out there. And میرے جو انسٹاگرام کی جو ہینڈل ہے اس کا نام بھی یہی ہے, looks like a psychiatrist, because I want people to see that this is what psychiatrists look like, right? I think I look okay. I think I don't look like I'm crazy any more than any other person next to me. I have a family, I have children, good and bad میرے ساتھ ہوتا ہے, and I put it out there. کہ جب اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو I put out there, جب چیزیں when there's grief and stuff I put it out there so that people realize کہ, and again in a very hidden quiet way, that's one of the reasons I'm doing it, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ this is what we look like. We are not کوئی alien کہیں سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں, just like you and me, and we are trying to make a difference in a space جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو I think یہ چیز بہت بہت ضروری ہے. And I will tell you, I'm very very grateful to God and family and people and everyone and my students that since I've come back, because medical students کو بھی نظر آنا شروع ہوا, not just at AKU but DAO سے اور اس سے, we can be like this, that there has been an increase in people wanting to apply to psychiatry and wanting to be psychiatrists, both boys and girls. So again وہی والی بات کہ ایک کوئی رول ماڈل نظر آتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کا بھی دل چاہتا ہے کہ we want to become like this. بالکل, اور آپ کا ایک پائنیئرنگ جس میں ایک ایفرٹ ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ
یہ جو لفظ ہے یہ خود بڑا ڈیروگیٹری ہے. پاگل, واٹ از نارمل, یہ بھی ریلیٹیو ہے اینڈ اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے. لیکن ہم چونکہ جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہم میرے خیال اس کو سپر ہیومن بنا لیتے ہیں نا. ہمارے میڈیا میں بھی اس طرح دکھاتے ہیں کہ, اور اسپیشلی جب میں ویمن ڈاکٹرس کا کیریکٹر دیکھتی ہوں مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے جو ڈراماز دکھاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں, اور ہمیں بھی اپنے زمانے میں کوئی ڈرامے اچھے لگے تھے, لیکن اب جس طرح آپ نے جینڈر ایکویلٹی اور اس لینس سے دیکھیں تو وہ تو بڑا عجیب سا تماشا ہوگا, اور وہ چیزیں اتنی زیادہ ہم ریکمینڈ بھی نہیں کریں گے جس طرح وہ دکھاتے ہیں. اور ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بات آپ نے کہی کہ سائیکیٹری کے حوالے سے کہ وہ کچھ کریزی لوگ ہوتے ہیں, تو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بھی. اور اگر آپ نے بھی یو ایس سے ٹریننگ کی اور ابھی اگر آپ نیا میڈیا دیکھیں اور وہ ویب پہ شوز آتے ہیں تو اس میں بھی جو وہ سائیکیٹرسٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر خود بھی دکھاتے ہیں. حالانکہ گائنیکالوجسٹ بھی ہے, اس کو بھی کوئی آرڈر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, لیکن کچھ تھوڑا سا نا کوئی ہیومر کے لیے یا دکھانے کے لیے. تو وہی بات ہے کہ ود ان سروس پرووائڈرس بھی جو ہے نا ہمیں اس کہتے ہیں امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے. اس کا یہی طریقہ ہے جو آپ نے کیا ہے کہ اپنے کام کے ذریعے لیڈنگ بائی ایگزامپل. تو اس میں اب ہم آ جاتے ہیں پرووائڈرس سے, ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں یا جو کلائنٹس ہیں جو یوزرز ہیں سروسز کے, 2-3 باتیں میں اکٹھے آپ سے کروں گی. ایک تو یہ تصور جو میں اپنے بچپن میں کہ بھائی یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ امیر لوگوں کے چونچلے ہیں, یا اگر ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پھر آپ ایک خاص کلاس کے. اس کے بعد بچپن سے میں نے پڑھا نیوز پیپرز جو لوکل تھے, تو اس میں ایک بہت بڑے مشہور سائیکیٹرسٹ تھے, ان کا نام نہیں لوں گی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مت تھے کہ جی جو امیر لوگ ہیں انہیں نہیں نیند آتی, اور یوں میرے پاس تو بہت ایسے میں نے غریب کمیونٹیز میں دیکھے جو کہ اتنے مسائل ہیں. تو میں نے بھی جتنا پریکٹس کی تو اکثر لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہم ڈپریس ہیں یا پریشان ہیں, تو وہ ان کو پاگل کا جو ہے نا, ڈاکٹر صاحب ہم پاگل تو نہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جس طرح کے آج کل کے مسائل ہیں 25-30 سال پہلے بھی, اگر آپ نارمل ہیں تو ہی تو آپ محسوس کر رہے ہیں اور ڈپریس ہیں, اگر آپ نہیں ہوتے تو مجھے تشویش ہوتی. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں میری اس بات سے کہ اچھا ہم پاگل نہیں ہے. میں نے کہا نو پاگل, میں نے کہا سب سے زیادہ پاگل تو وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ مطلب کیا کہنا چاہیے جو بیگانہ ہی ہوتے ہیں اپنے ارد گرد سے. تو ڈر اور خوف ہے کسی اور بیماری کا, مجھے لگتا ہے بہت خوفناک, جن کو بیماریاں کہتے ہیں کینسر یا ڈائبٹیز, اتنی آرام سے لوگ بول دیتے ہیں. میں سوچتی ہوں ڈائبٹیز کی جو صحیح سنگینی ہے وہ کسی کو وہ ریئلائز کریں تو بس ہے وہ کافی پریشان ہو جائے, لیکن وہ آرام سے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ پریشان ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہم کسی کو نہیں بتائیں, ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھے, ہم ولنریبل نہ ہو جائیں, پھر تو ڈاکٹرز تک ایکسیس. تو اس میں جو اسٹگما ڈسکرمنیشن جو پیشنٹ کہہ لیں یا جس کو ضرورت ہے اس طرح کی ہیلپ کی, وہ جو اپنے ہی آپ سے جو اس کو خود پہلے تو ہوتا ہے, پھر اس کی فیملی لیول پہ اور ورک پلیس پہ. اس حوالے سے جو آپ جیسے جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اویئرنیس کے لیے, یا ان کو اس ریلکٹنس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. So again, Dr. Chanda, it's awareness building ہے, کس طریقے سے آپ ایڈوکیسی کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. So one of the things that I tell people, unfortunately آپ نے ڈراموں کی بات کی, media is such a powerful I think instrument, کہ جب مجھے یاد ہے جب ہم بڑے بھی ہو رہے تھے تو جو بچپن میں کچھ ٹی وی ڈراموں میں ہمیشہ کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جو ہوم لیس تھا, جس کو دکھاتے تھے, جس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے, and he would be talking kind of gibberish or nonsense and stuff, and that was the idea کہ یہ نفسیاتی وجہ, یہ پاگل ہو گیا, لاس کی وجہ سے ہو گیا, یا گریف کی وجہ سے ہو گیا, یا جب کچھ کلام وہ دکھاتے ہیں کہ اس کو اتنا ٹراما ہوا کہ دیکھو کہ یہ ہو گیا. And that is what people think of when they think about people with mental health disorders. جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. Most people, 90% of people with any kind of mental health disorders look like you and me. They're functional people, right? اگر تو ابھی جیسے کل میں ایک میٹنگ میں تھی, اس میں ہماری ممبر آف نیشنل ہیلتھ اسمبلی انجلیب عباس تھی, تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ 43%, the number that has been shared with us is کہ 43% of Pakistan کی population has some sort of mental health symptoms ہیں, اگر disorders نہیں بھی ہیں یا mild diseases ہیں.
تو سب تو ویسے نہیں لگ رہے نا, سب تو ہوملیس 43% سڑکوں پہ نہیں گئے ہیں, دے آر پیپل لائک یو اینڈ می. اور اب تو اتنا ہو گیا, اگر آپ سوچیں 40% بھی لے لیں, کہ اگر ہم ایک کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوست احباب, تو اس میں سے ایک کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کو تھوڑی بہت اینزائٹی ہوگی یا ڈپریشن ہوگا, اینڈ دے آر اسٹرگلنگ ود دیٹ. So that is very important for people to understand that بہت ہی ہائی فنکشننگ لوگ جو ہیں, اینڈ ان سم ویز ہمارے جو کچھ سیلیبریٹیز ہیں جو اب اوپن ہو کے بات کر رہے ہیں, Myra has done a podcast with me. She came out and said کہ she had visited me. ہاجرہ خان جو ہماری فٹ بال ٹیم کی کیپٹن ہے, amazing woman. She talks about it that she struggled with it. ثنا میر جو ہماری ایکس کیپٹن ہے کرکٹ ٹیم کی, انہوں نے بتایا تھا کہ she had. So now people are realizing کہ اس طرح کے لوگ جو بالکل completely functional ہیں, وہ جو ہیں they may be going through some mental health disorders. اور جیسے آپ نے ڈائبٹیز کی اور کینسر اور ان چیزوں کی بات کی, so that's the first thing that I tell when patients come to me. میں ان کو سمجھاتی ہوں, میں نے کہا دیکھیں کوئی بھی آرگن جب بیمار ہوتا ہے, آپ کے بلڈ ویسلس میں پرابلم ہوتی ہے تو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, آپ کے پینکریاز میں ایشو ہوتا ہے تو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے, آپ کے بونس میں ایشو ہوتا ہے تو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, اسی طرح آپ کے برین میں تھوڑا سا پرابلم ہے تو اینزائٹی ہو جاتی ہے. Brain is an organ just like your pancreas, just like your bones, just like your kidneys, and you have to understand that کہ جب when that brain is stressed تو you will see illnesses like anxiety, depression. تو ان کا بھی ہمیں ٹیک کیئر یا مینجمنٹ اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے ہم کسی بھی دوسرے مرض کا کریں گے. ڈائبٹیز ہو یا بلڈ پریشر ہو تو اس میں ہم ڈائٹری چینجز کرتے ہیں, نمک کم کرتے ہیں, ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, اسٹریس کا بولتے ہیں کہ اسٹریس کم کریں, میڈیٹیشن کریں, تو اور پھر اگر دوا کی ضرورت ہوتی ہے تو دوا بھی ایڈ کرتے ہیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی وڈ ڈو ان اینزائٹی یا ڈپریشن یا بائیپولر یا illnesses like that, ADHD, that we will make lifestyle changes. We will tell you about lifestyle changes, لیکن اور اگر دوا کی ضرورت ہوگی تو ہم بولیں گے یہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے. سو مینجمنٹ اسی طریقے سے ہے. اور جس طریقے سے کسی بھی مرض کا دوسرے مرض کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے, تو اسی طرح مینٹل ہیلتھ illnesses کا بھی دوسرے امراض کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے. تو if you have a skin condition or if you have arthritis and if you are anxious, تو آپ کی arthritis will flare up, آپ کی skin condition will flare up, آپ کا glucose will become high, آپ کا blood pressure will shoot up. So وہ again brain and body کا اتنا زیادہ deep connection ہے, brain is part of your body, that one will affect the other, and it's important to see it as a holistic part of the whole body and treat it like that, like any other medical disorder. اچھا, خواتین میں جو ہے جس طرح برڈن آف ڈیزیز زیادہ ہے تو سائکیٹرک النس بھی ان میں زیادہ ہے, ان کے اوپر ورک لوڈ بھی زیادہ ہے, ان کا پیٹ بھی زیادہ ہے, ہر چیز جو تھوڑی زیادہ اچھی نہیں ہے وہ ان کے لیے زیادہ ہے. تو اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس بھی سامنے کامن, جس طرح ہر 3 میں سے ایک خاتون نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں تشدد جو ہے اس کو ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے. اچھا, جسمانی تشدد تو نظر آ جاتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر کو بتایا نہیں گیا, ویسے ہی سر پھٹ گیا تھا, ویسے ہی گر جاتی ہیں عورتیں, مطلب افسوس پتا بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹرس بھی ظاہر ہے صرف وہ فریکچر کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے مارا ہے کیا ہوا. لیکن جو ایموشنل ابیوز ہے, سیاسی جو ہے, اس کو ایک تو خیر عدالت تو چھوڑ دیں, وہاں تو یہاں بچاتے ہی کون ہے اور پروف کیسے کریں, لیکن اس کا جو اس کو ٹریگر کر رہا ہے, جو کریٹ کر رہا ہے, باقی وہی بات ہے ابھی آپ نے جو دوسری بیماریاں ہیں کہ بھئی آرتھرائٹس میں یہ نہ کرو یا ڈائبٹیز میں آپ آم نہیں کھائیں گے, لیکن وہ جو خواتین کی بات کروں گی تو وہ جو صاحب ہیں یا اگر سسرال والے ہیں یا ورک پلیس پہ ایک ہیراسر ہے یا بلنگ ہے, خواتین کی بلنگ کرتی ہیں, یا ہماری ڈومیسٹک ہیلتھ ہے اس کی مطلب ایون خواتین ان کے ساتھ بس کبھی رپورٹس بھی ہو جاتی ہیں کہ اچھا رویہ نہیں رکھتی. تو مطلب ایک انسان کو دوسرے انسان, اور اس میں زیادہ تر خواتین کو جس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایسے جسے کہتے ہیں نا تشدد کے طریقے ہیں کہ مجھے اب پوچھنا ہے, اور یہ نہیں کہ میں
صرف نہ سمجھی میں بلکہ مجھے واقعی میں اب بہت زیادہ پزل ہو چکی ہوں. ہاں ہوتا تو یہ کہ جب آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ سمجھدار ہو جائیں, لیکن مجھے تو اتنا دکھ نظر آتا ہے کہ آپ کیا مشورہ دینا, انسسٹ ہو رہا ہے. اب خاتون کہتی کہ جی مجھے پتا ہے لیکن آپ اس بچی کو ٹھیک کر دیں, میں گھر چھوڑ کے کہاں جاؤں. تو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو کیا آفر کر سکتا ہے؟ ہاں آپ بھی یقیناً ایسے واقعات اور ایسی سٹوریز سنتی ہوگی. تو مشکل مرحلے ہیں, تو ہم مطلب کیا ان کو سجیسٹ کریں, ایک تو ایز اے ڈاکٹر, اور اس میں پھر وہی جو بات ہے کمیونٹیز کے درمیان کولیبریشن اور ملٹی سیکٹورل کولیبریشن, جس طرح بھی آپ نے ہماری ایک ایم این اے صاحب اپنا لے, تو یہ سب مل جل کے جو پلیئرس ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ اس کے بعد. So it's been really troubling me, Dr. Chandra. آپ نے بات کی ہے, I think over the past 4 to 5 years, جیسے جیسے میں اپنے لیڈرشپ اسپیس میں بڑھتی گئی, I started seeing more and more microaggressions. I started seeing more and more gender-based violence. I started seeing more and more کہ آپ کے ورک پلیس میں بھی کس طریقے سے جن کو اگین مائکرو اگریشنس کی تو آپ نے بات کی, بٹ چھوٹے 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 مائکرو اگریشنس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی. میں انسپریشنل باتیں تو بہت کر دیتی ہوں کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, یو مسٹ ریچ ہیئر اینڈ یو مسٹ آلویز follow your life with integrity and this and that as women, but it's not easy. And کسی نے مجھے کل ہی بولا کہ آپ اتنا زیادہ عائشہ اتنا انسپریشنل جب آپ بات کر رہے ہوتے ہو تو a lot of young people are thinking that it's easy, and then if they're going to go through all of that you've gone through, so then might get upset کہ why didn't you tell us کہ یہ سب بھی ہونا ہے رستے میں, on the pathway you're also going to see so much harassment in some ways from the gender perspective. اینڈ مسئلے اتنے ہیں کہ 1993 میں آئی تھنک یو این کی طرف سے کمیشن آیا تھا کہ دس از اے پینڈیمک, جینڈر بیسڈ وائلنس از اے پینڈیمک, اینڈ انہوں نے پورا فریم ورک دیا تھا کہ یہ جو ہے اگلے 10 سال میں چینج ہونا چاہیے. 1993, ہم 2023 میں آنے والے ہیں, 30 سال گزر چکے ہیں اور جینڈر بیسڈ وائلنس کی سوئی وہیں پہ وہیں اٹکی ہوئی ہے. All over the world 1 in 3 women are go through or suffer gender based violence. تو کچھ پرابلم ہے. میں بیٹھ کے بہت ریفلیکٹ اس چیز کو کرتی ہوں کہ اگر اتنے سارے لوگوں کی کاوشوں کے باوجود یہ چیز ٹھیک نہیں ہو پا رہی, بلکہ کووڈ کے بعد تو شاید اور زیادہ ہم we've taken 10 steps behind, تو مسئلہ کہاں ہے, where is the problem? In my very limited reflection about this, کیونکہ میں اتنا بڑا ایک issue, I'm sure it's like, is that it's with the problem is with us as well. So I don't think it's just the men that are gender based violence is about power imbalance. It's about کہ کس کے پاس زیادہ power ہے. It's not about اگر sexual abuse بھی اگر آپ پڑھیں, and I know as a mental health professional that is also about power. That is not about sexuality or greed, but it's about power. تو ہر قسم کا جینڈر بیسڈ وائلنس, چاہے وہ ایموشنل ہو چاہے وہ فزیکل ہو, از ریئلی اباؤٹ پاور. اینڈ even as women somehow we are primed to think that it's okay, that we somehow kind of ہمارے ساتھ ہونا چاہیے یا ہمارے ساتھ. I mean the other day I met with Marina Khan, who's an actress, بہت ہماری فیمس ایکٹریس ہیں, ان کے ہسبینڈ, اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ their frustrations کہ آپ کی ہر لیول پہ جب آپ کی ٹی وی میں ریٹنگز وغیرہ آپ کے 100 چینلز ہیں, جس دن جس ڈرامے میں کسی عورت کو کوئی تھپڑ کوئی مارتا ہے یا اس کو ابیوز کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو اس ڈرامے کی ریٹنگز بڑھ جاتی ہیں. اور جہاں کوئی دکھایا کہ وومن از امپاورڈ, یا اس نے آ کے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی بیکاز تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو, یا وٹ ایور, یا گھر سے نکل کے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے, تو اس ڈرامے کی ریٹنگز جو ہیں وہ گر جاتی ہیں. اب ڈرامے کون دیکھ رہا ہے؟ ڈرامے مرد نہیں ہمارے دیکھ رہے بیٹھ. The dramas are mostly being watched by women in our homes, right? So they are the ones that are increasing that ratings of those dramas, because وہ دوپہر کو شام کو جو پورے دن بیٹھی ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, and somehow culturally we are primed and it's wrong. And so
میرا پھر وہ کانسٹنٹ جو ایزی وے مجھے لگتا ہے کہ ایک بینڈیڈ اس پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ورک آن پیرنٹنگ, وی نیڈ ٹو ورک وتھ پیرنٹس کہ آپ اپنے دونوں بیٹے اور بیٹیوں کو کس طریقے سے پال رہے ہیں, بیکاز وی آر obviously sending them wrong signals. We are obviously, even as mothers, teaching them the wrong things. We are teaching our girls that it's okay to expect violence, it's okay to expect this hierarchical kind of show of power, and we are unconsciously teaching our boys that اگر تمہیں ایک واقعی مینلی بندہ بننا ہے جس کو ہم ٹاکسک میسکلینٹی کہتے ہیں, then you need to be aggressive, you need to be assertive, and you need to have a higher ground than women. ابھی نور مقدم کیس ہوا, اینڈ آئی نو دیٹ میں نے آ کے اپنے فیملی میں اور جب جتنے بھی مجھ سے جو ہم سے جو ایک بڑی جنریشن ہے ان میں اپنی عورتوں کو جب یہ بات بتائی تو ان کا امیڈیٹ سوال تھا کہ اس نے کیا کیا تھا, وہ وہاں گئی کیوں تھی, what was she doing there. And I'm constantly fighting everyone, اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں آگے my children, nieces, nephews and stuff, تو وہ آگے وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا, یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ it's like at the end he abused, he hit her, he killed her, he beheaded her, ختم, بات finished. It was a wrong thing to do. She could have done anything with herself or whatever, and she could have, what gives them the right, but it's still کہ نہیں اس طرح بیٹھو, اس طرح اٹھو, سافٹ آواز میں بات کرو, زیادہ assertive نہ ہو جاؤ, گھبرا کے رہنا, باہر جا رہے ہو ڈلیوری والا آیا ہے تو وہ کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں تو بی کیئرفل کہ وہ تمہیں کڈنیپ کر کے, مطلب we raise girls to believe that men will do the wrong thing with them. And maybe I can say this here, but our younger generation جو ہم سے ہمارے جو آگے بچے ہیں وہ literally, I had my nieces and my daughter tell my mother کہ نانی آپ یہ دادی کہ آپ ہمیں کہتے ہیں all men are bad, all men are bad, سب مین سے بچ کے رکھنا ہے, all men are dogs یا whatever. constant آپ یہ کہتے رہتے ہیں, پھر ایک دن آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے, یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ now create a relationship and create an intimate relationship because this one is okay. It's like you raise a saying that every man is bad, and but then suddenly this one is fine, and you're okay to have, and you must have an intimate relationship with this person and do whatever this person is telling you to do because ye theek hai. So how does that even connect psychologically? It's such a conflicting thought and idea. And even with boys, your daughter, your mother, your sister, your wife, those you can't think anything bad about them, and nobody can think bad about them. The rest of the women you can objectify, you can آپ اپنے دوست احبابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں, وہ پتلی ہے, وہ موٹی ہے, اس کے بال ایسے ہیں, اس کے لپس ایسے ہیں, وہ کپڑے ایسے پہنتی ہے, whatever, and then it goes, that conversation starts there and keeps going. So بہت کنفلکٹنگ طریقے سے ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں اپنے کلچر میں. پیرنٹنگ کیا مطلب اوور آل جو بھی نوانسز دے رہے ہوتے ہیں, and I think we really need to take a deep look at patriarchy, at toxic masculinity, at things that are not working, double messages جو ہم اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. There's a lot of hypocrisy in what we say and what we do and stuff. And then do it in a way کہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم ذرا سا کچھ ایکسٹرا ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو you're immediately labeled as کہ oh my god یہ پھر سے شروع ہو گئی. ہر وقت فیمنزم کا یا جینڈر بیسڈ وائلنس کا جھنڈا لے کے شروع ہو گئے ہیں, اور اب now they're going to talk about this. And so I guess اس کو کس طریقے سے بیلنس کر کے اور کس طریقے سے, بٹ ہر گھر نے رسپانسبلٹی لینی ہے, ہر ماں نے, ہر باپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے. اگر ہمارے بچے ایسے ہیں, my son is a very polite, soft spoken boy, he's 19 years old mashallah now, and I know that جب سے وہ بڑا ہو رہا تھا constant اس کو بڑوں سے, دادی نانی چچا ماموں خالہ سے یہی مل رہا تھا کہ بیٹا آپ زور سے بولا کرو, آپ لڑکے ہو, آپ جو ہو اگریسو ہوا کرو, اب جا کے. And I'm like, we need soft spoken men, please رہنے دیں اس کو, کوئی اللہ کی طرف سے اس کے اندر کوئی ایک چیز آ گئی ہے کہ he's gentle and he's sweet and he's kind and stuff, let them be. We need boys like that.
بٹ کانسٹنٹ آپ کو آپ کے اراؤنڈ سے, آپ کے کانٹیکسٹ سے, آپ کے کلچر سے آپ کو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایز بوائز یو نیڈ ٹو بی لائک دس, ایز گرلز یو نیڈ ٹو بی لائک دس, اینڈ آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو ریئلی ڈراسٹک چینج. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پوری یہ جو کنسٹرکشن ہے نا, اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, ری ڈیفائن کرنا بالکل, پڑے گا جینڈر. ایبسلیٹلی. عورتیں بھی زور سے ہنس سکتی ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہیں, مرد بھی جو ہے رو سکتے ہیں. اور سارے مرد جس طرح باکسرز یا ریسلرز نہیں بن سکتے, اسی طرح جو ہے عورتیں بھی جو ہیں وہ مختلف ان کی ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں, جن کو ابھی تک آپ نان ٹریڈیشنل سیکٹر سمجھ رہے ہیں وہ وہاں بھی اپنا نام بنوا سکتی ہیں. لیکن جو پیرنٹنگ کی بات کی وہ بہت اچھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اصل میں وہی بات ہے نا کہ وہ شادی کی انسٹیٹیوشن سے شروع ہوتا ہے, وہاں پر ہی چوائس یا وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے پاس فریڈم اتنا نہیں ہوتا, اور پھر بچے جو ہیں وہ مطلب بہت کم, ظاہر ہے ایک طبقہ ہے جو شاید بہت پلان کر کے, اور وہ ایک تو وہ پیرنٹنگ کی طرف وہ توجہ ہی نہیں ہوتی. چلڈرن آر سیلڈم ریز, بس بڑے ہو جاتے ہیں, اور پیرنٹس بھی تو مطلب جسے کہتے ہیں بھولے بھالے سے ہوتے ہیں. ان کو ان کی کوئی ٹریننگ, یعنی کہ جو سب سے زندگی کی اہم چیز ہے, ہمیں ریلیشن شپس کے بارے میں, چاہے میڈیسن پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, آرٹس پڑھیں, کچھ بھی نہ پڑھیں, ٹی وی سے ہمیں ریلیشن شپس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اگر وہی میس میڈیا کی اگر ڈراما دیکھیں تو اس میں تو صرف سازشیں, اور مطلب وہ جو نیگیٹیوٹی ہے کہ کیسے کسی کو نیچا دکھانا ہے, یا ساس بہو اسٹیریوٹائپس, یا ماں باپ, تو ابھی تک ہم اس میں پھنسے ہوئے نا. ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی جو آپ نے کہا کہ آنےسٹی سے کیسے رہنا ہے, کائنڈنیس سے کیسے رہنا ہے, فارگیونیس کیسے کرنی ہے, کن باتوں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے, کن پہ نہیں کرنا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ شرم دوسری باتوں پہ آ رہی ہے, اور سب لوگوں کا تقریباً, سب تو شاید سویپنگ اسٹیٹمنٹ لگے, لیکن بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جن کا کوئی نہ کوئی ابیوز یا ایکسپلائٹیشن چائلڈہڈ میموری ان کی ہوتی ہے, اور کئی لوگ اب سامنے آئے ہیں, اور وہ ٹرسٹڈ لوگوں سے ہوتی ہے. لیکن ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کچھ سیلیبریٹیز کے نام لیے, اور یہ ٹرینڈ بھی میں دیکھتی ہوں کہ اب وہ ایک, میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اس کو میں ان کے مینٹل ہیلتھ ایشو کو ہم ٹریولائز نہیں کر سکتے, کسی کے بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ شاید افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں اوپن ہو, اور اس کی ان کی فالوئنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. شاید یہ رسکی ان کو پہلے لگا ہو, تو اب بہت سارے لوگ آ رہے ہیں فلم سے, اسپورٹس سے, مختلف سیکٹر سے, جو اپنے شعبے میں بہت زیادہ نام بنا چکے ہیں, اور وہ اسٹگما اور ڈسکریمنیشن کے طریقے سے انہوں نے ڈسپیل کرنے میں بہت مدد کی تھی. لیکن اس سے ایک, میں میڈیا لٹریسی کی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلاں ہیروئن یا وہ ہیرو جو ہے وہ تو کر سکتا ہے, لیکن مطلب میں جو ایک عام عورت ہوں, ایک عام آدمی ہوں, اگر میں یہ بات کروں گی تو وہ بیک فائر کر جائے گا. مثلاً میں بالکل, جو کہ ہماری ظاہر سوشل اکنامک اسٹریٹا ہوتے ہیں, میں اپنی ہی بات کرتی ہوں, جو کہ اپیرنٹلی ایک اربن ماڈرن ایجوکیٹڈ عورت کا لیبل لے کے, کہ میں نے ورک پلیس ہراسمنٹ اور بلنگ کے حوالے سے جو بھی ایکسپیرینس کیا, تو بہت سارے ایکسپیرینسز تھے, لیکن ایک ایکسپیرینس جو تھا بہت مجھے ہٹ کیا, تو میں نے ایک بلاگ لکھا, اور میں نے اس میں کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے آئی فاؤنڈ مائی سیلف ان سائیکیٹرک او پی ڈی. تو مجھے کئی بہت سنجیدہ, جن کو میں اپنے سے کہیں زیادہ لیبرل اور انلائٹنڈ سمجھتی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ رکشانہ آگے جاب پہ میں کنسلٹنسی کیسے ملی, مطلب یہ اب تم, مطلب جو کہ ظاہر ہے, تو میں بڑی ہوئی پریشان, میں کہا کیوں, یہ تو وہی ادارے ہیں جو اتنا زیادہ عورتوں کے حقوق, جینڈر اکوالٹی یا مینٹل ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں, فنڈس آ رہے ہیں, اور وہ اسٹریس کاؤنسلرس وہ رکھتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے. تو اینڈ یو نو آئی ریلی سفرڈ, کیونکہ وہ ایک ہوتا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اچھی ہیں, کوالیفائڈ, انٹیلیجنٹ, بات ہے وہ والا بلاگ, اس میں انہوں نے بتایا تھا. تو پہلے تو یہ کہ یہ کوئی لڑاکا خاتون ہوگی, ان کی بنتی نہیں ہوگی, ان کو وہی والی بات جس آپ نے کہا اس بچی کے حوالے سے, تو وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور میری عمر کے لوگوں کو بھی یہ کہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا, انہوں نے کیا پہنا ہوگا, بلکہ مجھے کئی خواتین ڈاکٹرس نے کہا ہم تو اتنے پیارے ہیں, ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ نہیں ہوا, ان کے ساتھ, مطلب یہ ڈاکٹرس کہہ رہی ہوتی ہے, تو میں چپ ہو جاتی ہے. تو وہ یہی, تو یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے اور وہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس, وہ
मैं तो डॉक्टर आयशा मतलब ये सारी बातें जो मैंने इतनी ज्यादा कर दी उसका मतलब ये था कि आपके पास तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो मुझे यही कहना है कि आपको मतलब आपके सारी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन आपका एक क्लाउड है, आपके आप पावर टेबल तक आपकी आवाज पहुंचती है कि हमें बहुत सारी ड्यूटी क्वींस आप जैसी चाहिए, जो कि बहुत ही सब कॉम्प्लेक्स किस्म का मसला है। इस हवाले से एक सवाल जो मैं तमाम ड्यूटी क्वींस से करती हूँ और आपसे भी करूँगी, क्योंकि सब ड्यूटी क्वींस जो है किसी मुश्किल मसले के हवाले से ही काम करती रही हैं, कि आपको अगर खवातीन की नफ्सियाती एम्पावरमेंट के लिए कोई एक पॉलिसी रिकमेंडेशन करने को बहुत कुछ है, सिर्फ एक पावर टेबल्स तक पहुंचानी, चाहे कॉमर्स और टेक्निकल इंटेलिजेंस की हो, चाहे हुकूमत की हो, तो वो एक रिकमेंडेशन डॉक्टर आयशा मीर की तरफ से क्या हो? सॉरी डॉक्टर चंदा, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी हुई थी. यू सेड पॉलिसी रिकमेंडेशन अबाउट व्हाट? अबाउट पॉलिसी रिकमेंडेशन अबाउट खवातीन और लड़कियों की, पाकिस्तानी खवातीन और लड़कियों की ओके. साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है और शायद आप इससे एग्री करें कि जो बाकी तमाम जो टाइप्स हैं, चाहे वो सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, वो फाइनेंशियल है, वो तभी हासिल हो सकती है जब आप साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड होंगे, और इसको अक्सर इग्नोर करते हैं. तो वो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या होगी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने सिर्फ एक कह के मुझे परेशान कर दिया, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे, आई एम लाइक थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉलिसी रिकमेंडेशंस. आई डू वांट टू you know just very quickly tell you that आपने अपनी उसकी ब्लॉग की बात की. So I went through you know a big harassment thing, and I spent about I think कोई 6-8 महीने really thinking कि should I complain, should I not, should I complain, should I not, because उन्हीं repercussions की जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो मेजर किस्म की, and I was actually told, advised by pretty much everyone, including family, including you know my mentors, including women mentors and stuff, to not do it. Right? Okay, this is going to cause a problem in your own you know life, and बहुत spill over होगा और बहुत होगा. And I just couldn't sleep at night. I mean, मुझे you know I was the dean of students at that time. मैं अपने medical students को बोलती थी कि आप बताएं हमें कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है. So there was no way that I could not do it myself. So eventually I did, and all of that happened to the point कि अभी भी 2-3-4 साल गुजर गए, उसके बावजूद there is this idea कि oh wow, just be careful of Aisha, right? Because now I am that person who will. To the point where I had to make some drastic decisions of you know staying in place or leaving places and stuff. But it has to be done. I would tell every woman that you know जब तक हम you know accept नहीं करेंगे कि yes हम जैसे लोगों के साथ ठीक है collateral damage होगा, changes आएंगे, वो आएंगे. In all of this journey where bad things happen, good things also happened. There were people who stood by me, and I realized that they're still there with me. My children जो कि बहुत छोटे थे, दोनों you know 17 और 14 साल के थे, they really were amazing pillars of support for me and continue to be. And I think वो जो ये देख के उनमें जो changes आ रहे हैं, and hopefully they can be better citizens as they grow older, because they've seen something like that. So it's important to do it. I really feel it's important to do it. And I think that टॉप जहाँ तक पॉलिसी की बात है, बहुत ज़रूरी है पॉलिसी लेवल पे. इट हैज़ टू बी टॉप डाउन, इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर एंड एवरीथिंग. आई फील कि अभी भी हमारी विमेन हरासमेंट की जो एक पॉलिसी है, वी ऑलरेडी हैव वन इन पाकिस्तान. It's just not implemented. If we can work on that from a policy level, because psychologically we can work on women's resilience, we can tell them कि आप you know grit सिखा सकते हैं उनको, emotional intelligence सिखा सकते हैं उनको, flexibility सिखा सकते हैं, and those are all very important things. But until and unless there is a very sort of solid backing उनके पीछे कि अगर तो harassment किसी भी level पे होती है, and if they're going to reach out to law and order की ये situation है कि we will be able to fight our way, because there is a policy and there is implementation beyond that is you know going to take care of us. I think that would be a big move in the space of women empowerment in Pakistan. It really has to come from that space of law and order, where you know and again you know I'm meeting with some lawyers. We're working with Women Lawyers Association as well on this,
کہ اس کو کس طریقے سے ہم بہت روبسٹ امپلیمنٹیشن فیز میں لا سکتے ہیں جو آلریڈی ہماری اور بہت اچھی ہے. If you've read it, because I read it جب مجھے ہراسمنٹ ہوا, the policy is amazing. It's a very comprehensive policy. Implementation is the problem, and I think we all need to nudge and make sure کہ ہر لیول پہ, provincial level پہ اور ہر departmental institution level پہ it's really implemented. اور اس میں یہ میں نے بھی کئی دفعہ لکھا کہ جو ہمارا جو ہیومن ریسورس کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا وہاں جو لوگ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, آرگنائزیشن کی پالیسی میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون ایپلیکنٹ یہ ڈکلیئر کرتی ہیں یا ان کی ایسی کوئی ہسٹری ہے تو اس بیسس پہ ڈسکریمنیشن نہ ہو, شارٹ لسٹنگ کسی, کیونکہ یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. یہ تو بہت اچھی آپ نے ریکمنڈیشن دی. جب آپ سے یہ گفتگو بہت ساری خواتین اور لڑکیاں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب پوری دنیا میں 16 دن احتجاج کے منائے جا رہے ہیں 25 نومبر سے 10 دسمبر تک صنفی تشدد کے خلاف, جینڈر بیس وائلنس کے خلاف. اور ہر سال اس کی ایک تھیم ہوتی ہے, لیکن تھیم چاہے اس کو کچھ بھی طرح فریز کریں, وہ ہے تو جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے. تو ڈاکٹر عائشہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خواتین کو اور لڑکیوں کو, خاص طور پہ پاکستانی خواتین اور لڑکیوں کو, جو کہ مختلف کانٹیکسٹ ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی 2021 کے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بچانے کے لیے یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے یا صنفی تشدد ہے اس کا وہ مقابلہ کیسے کریں؟ کچھ ٹولز, کچھ مشورے جو آپ کے کلینک میں آئے بغیر ان کو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے مل سکیں. Of course. So, پیغام, I think, again, lots of them, but I really feel کہ ایک جو اسپیس ہوتا ہے انٹیگریٹی کا, ایک کریج کے ساتھ اور انٹیگریٹی کے ساتھ, I think اگر آپ اپنی زندگی کو لے کے چلیں, انٹیگریٹی is a very, very strong, I think, skill set that you can develop, keep developing. کہ no matter, میں جیسے ہر ایک کو بولتی ہوں کہ I don't lie. So if I can't do something for you, I will tell you. If I am not the right person for the job, I will tell you. If I can do it, I will be there for you. I am very honest with myself as well کہ what are things that I believe in, میرے strengths کیا ہیں, what are the areas that I don't do well, and because I know them تو وہ میں کسی اور کو delegate کرتی ہوں یا request کرتی ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, can you do this? And being able to stand up for what you believe in, no matter what is at stake. Because at the end, I think that even if you have to walk away from things, it's okay to walk away. At the end, if you have stood really strongly for the things that you believed in, you will be a winner in the end. So even if it means walking away from a bad relationship, even if it means standing up to a bad relationship, it might be really hard short term, and it is. I will not lie to you again. It's sometimes very, very hard, and you go through a lot of angst, and you fall rock bottom completely. But uske baad jo hai, you are able to find that kind of strength in you. I stood for the right thing. I stood for my own right. So پیغام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ you are a lot more than you think. You are a lot more than the society has made you believe that you are. You have a lot of strengths in yourself. So find yourself, find who you are, believe in yourself, and keep going. Don't worry about the shortfalls, about the short problems. And then, what I think keeps us going is this kind of collaboration, is finding women, creating that kind of network of strong women around you, because they will tell you stories, they will tell you how they also fell down and were still able to go get going. I was feeling very low about a month ago. یہ mental health کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سیرا کہاں سے پکڑیں. And sometimes you feel کہ hopeless, کہ یہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. And then I just did کسی نے مجھے بلایا on a little webinar of gender based violence, جس میں روشان ظفر تھیں, and نیگا ڈار تھیں, and one more Valerie Khan, and just hearing their stories in their own little space کہ وہ بھی لگی ہوئی ہیں. اور Roshani talked about how it took her 10 years to convince PTV to do a drama for women empowerment.
And I'm like, میں 2 سال کے لیے رو رہی ہوں اور وہ دیکھو 10 سال, but she kept at it and finally it happened, right? So creating that network of strong women around you is exceedingly helpful, very helpful, very supportive, and وہ بہت ضروری ہے کرنا کہ آپ عورتوں کو کے ساتھ دوستی کریں, ان کو ڈھونڈیں, ان کے ساتھ collaborate کریں, ان کی آوازوں کو amplify کریں, like you are doing with this podcast. Okay, how can we bring those voices forward and how can we amplify those voices forward? Because اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو خود کو بھی you feel good about yourself as well, but you also find partners that you never thought were there before. So that's what I would say, that collaborate and with courage and keep moving on. Never ever give up hope. زبردست جی, اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ایکنالجمنٹ. ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے میرا تو یہ ماننا رہا ہے کہ اگر کوئی اور نہیں کر رہا, کوئی اور ادارہ نہیں کر رہا, تو خود ہی اپنا چھوٹا سا صحیح انیشیٹو لے لیں. 1990 میں نے ایک سیریز کریٹ کر لی تھی ٹی وی کے پرائیویٹ پروڈیوسر کو, جینڈر واچ. ٹھیک ہے, جب وہ ان کو سمجھ میں آئے گی تو وہ خود بھی اب بنائیں گے. لیکن یہ کہ ہمیں جتنا تھوڑا سا بھی ہو, اور کہتے ہیں نا سیٹ ایٹ دا ٹیبل, اس کا بھی انتظار بھی کرنا چاہیے, لگے رہنا چاہیے. لیکن یہ بھی لوگ کہتے ہیں, کچھ خواتین نے کہا ہے کہ بھئی اپنی ٹیبل بھی ساتھ آپ لے جائیں, کوئی فولڈنگ چیئر ہی ساتھ لے جائیں, نیا اسپیس کریٹ کر لیں. اور بات آپ کی بہت اچھی, جو آپ نے ساری باتیں بہت اچھی تھی, لیکن یہ آپ نے جو بار بار ہمیں کوشچن دیا ہے نا کہ مشکل آئے گی, یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے تمام خواتین اور لڑکیوں کو کہ جناب empowerment is expensive, it has a cost, there is convenience in subordination. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم بہت مزے میں, جاب چھوڑنا یا گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. پھر اکثر ہم جیسے لوگوں سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو سب کچھ تباہ برباد کرنے کے لیے آ گئی. ایسی بات نہیں ہے. empowerment is expensive. خواہش اور دعا یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی, کسی بھی لڑکی, کسی بھی بچی کو, میں بائنری کانٹیکس میں بات کی, لیکن کسی بھی انسان کو, چاہے اس کی جینڈر سیکس جو بھی ہو, کسی بھی تشدد کا, ناانصافی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر اگر ایسا ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دماغ قابو میں رکھنا ہے, اسٹیبل بنانا ہے. کیونکہ ہم ہر چیز پہ توجہ دیتے ہیں, جم جاتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, ڈائٹنگ کی خواتین خاص طور پہ ریسیپیز دیکھتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے. لیکن دماغ کے لیے جو ہے نا بہت کم لوگ جو ہے فکر مند ہوتے ہیں. تو اور اب یہ کمال ہو جائے گا. اور ڈاکٹر عائشہ, ابھی تو سفر شروع ہوا ہے, کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ جس خود میں ہیں اور جس لگن سے آگے بڑھ رہی ہیں, یو آر اے چینج میکر. اور انشاءاللہ آپ کی اور آپ کے ساتھ اس کارواں میں جو بھی ہوں گے, ان کی مشترکہ کاوشوں سے دے ول بی اے ٹرانسفارمیٹیو چینج, اور ہم ایک زیادہ خوبصورت معاشرے کو دیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. Thank you so much. آپ کا بہت بہت شکریہ, and thank you to all your viewers as well. So really appreciate it.